अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रिफ्लेक्शंस क्लास नंबर 12। माशाल्लाह हमने रमज़ान में 11 क्लासेस की रिफ्लेक्शंस की और इन 11 क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एनेबल्ड अस टू गो थ्रू सूरह अल बकरा व्हिच इज़ द नीड ऑफ द आवर। लोग फ़लस्तीन के हालात पे बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि ज्यूज़ के हवाले से एक डिस्कशन चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एक डिस्कशन चल रही है। लोग ये सवाल करते हैं हमारा क्या रोल होना चाहिए। सूरह अल बकरा इज़ द की इन दीज सर्कमस्टांसेस। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में वो वजूहात मेंशन की हैं कि बनी इसराइल का डाउनफॉल किस लिए आया, और ये इसलिए मेंशन है कि मुसलमान ये मिस्टेक्स ना कमिट करें। ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करना, दीन को मजाक बना लेना, हर वक्त दीनी शायर का मजाक उड़ाना, अपनी पसंद की चीज़ ले लेना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना, जो अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक चीज़ आसान लगे उसको प्रैक्टिस करना, जो अपनी तबीयत और मिजाज या साइकोलॉजी के अगेंस्ट जाए उसका रद्द करने लग जाना, अंबिया को रिजेक्ट करना और मुख्तलिफ़ अंदाज से दीन के आर्गूमेंट्स को, दीन की चीज़ों को ट्विस्ट कर कर के पेश करना, अल्लाह की बातों को चेंज कर देना, और फिर ज़ाहिर है कि हट धर्मी पे उतर आना, अपनी मिस्टेक ही ना मानना, एरोगेंट हो जाना, प्राउड हो जाना कि मैं तो पक्का जन्नती हूँ और मेरे से बेहतरीन तो कोई है ही नहीं। ये सारी मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल की कोट कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछली जो आयात हमने पढ़ी उनमें मैंने आप लोगों के सामने पेश की। वर्स 115 तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एनेबल्ड अस टू गो थ्रू 115 जो आयात हैं सूरह अल बकरा की, अल्लाह एनेबल्ड अस टू गो थ्रू दैम। माशाल्लाह अल्लाह हमसे कबूल करे। सो दोज़ ऑफ़ यू आर फॉलोइंग इट वेरी रेगुलरली, जज़ाकल्लाहु खैर। आप लोग नोट्स भी बनाते होंगे और मज़ीद इसको रिसर्च करें इस टॉपिक पे कि बनी इसराइल कौन है और अल्लाह ताला ने क्यों उनका डाउनफॉल जो है। देखें ना इस वक्त क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी बिलीव इन, कुरान मजीद में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं नैरेटिव विच इज़ दी हक ऑब्वियसली, वो ये है कि बनी इसराइल वो कौम है जिसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत से अंबिया भेजे। बनी इसराइल वो कौम है जिसका तारीख़ में 2 बार उरूज हुआ है और 2 बार ज़वाल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें छुटकारा दिया फ़िरऔन से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सेटल कराया फ़लस्तीन। दे बिलीव कि फ़लस्तीन, सेटलिंग इन फ़लस्तीन इज़ देयर राइट, पैलेस्टाइन इज़ देयर होली लैंड, दिस इज़ व्हाट दे बिलीव। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सेटल कराया था, वहाँ से फिर इन्हें निकाला गया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें ज़ाहिर दोबारा वहाँ पर एक ऐसी तहज़ीब बनाई। अकॉर्डिंग टू देम हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ देयर मोस्ट पावरफुल किंग, दे बोथ ऑफ देम वर देयर मोस्ट पावरफुल किंग्स। हज़रत सुलेमान ने वहाँ पर मस्जिद अक्सा तामीर की अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हिस्ट्री, और जो टेंपल जिसको टेंपल ऑफ सोलोमन कहते हैं वो बनाया, और उसके बाद इस टेंपल को जो है वो गिरा दिया गया। कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ाहिर है इनको रिमाइंडर्स दिए थ्रू बेबीलोनियंस के बेबीलोनियंस इन पे चढ़ाई कर देते थे, फिर रोमन्स ने इनको बहुत ज़्यादा मार लगाई है, बिकॉज ज़ाहिर है कि अकॉर्डिंग टू रोमन्स, बाद में तो रोमन खैर क्रिश्चियन भी हो गए थे, सन 300 ईस्वी के करीब जो रोमन एक बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन, वो ख़ुद क्रिश्चियन हो गया था। उसके बाद तो दुश्मनी रोमन्स की और बढ़ गई इनसे। पहले तो दुश्मनी और ख़ार इस बात की थी ना, क्योंकि रोमियों के नज़दीक क्रिश्चियंस और जूज़ ये एक ही तरह के लोग थे जो उनके खुदाओं का इनकार करते थे और जो ज़ाहिर है कि अपने रिलीजन को प्रमोट करते थे, तो वो दोनों को मार लगाते थे, रोमी जो थे, क्रिश्चियंस को भी ज्यूज़ को भी। तो सन 70 ईस्वी में 70 CE में जो टेंपल ऑफ सोलोमन था, जो कि सेकंड टाइम इन्होंने तामीर किया था, पहले टाइम जो है उसको गिराया गया, आई थिंक बेबीलोनियंस ने गिराया था, दोबारा इन्होंने तामीर किया, सेकंड टाइम उसको गिराया रूमी जो बादशाह था टाइटस उसने, और 70 सन ईस्वी की बात है। और उसके बाद से 70 सन ईस्वी के बाद से इनका जो पीरियड चल रहा है उसको जूइश जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में डायस्पोरा कहते हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, डायस्पोरा, DIASPORA। डायस्पोरा उनके नज़दीक वो ईयर्स हैं जो कि 70 सन ईस्वी से लेके 1917 1920 तक चले, कि जब ज्यूज़ के पास होमलैंड नहीं था।
انہیں ان کے ہوم لینڈ سے نکال دیا گیا، یعنی پیلسٹائن سے نکال دیا گیا، اور ناؤ دے وانٹ ٹو ریکلیم دیٹ ہوم لینڈ. یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سیٹل کرایا، سلیمان علیہ السلام نے سیٹل کرایا، ہمارے لیے ٹیمپل بنایا، ہم وہاں عبادت کریں گے، ہم وہاں سیٹل ہوں گے جا کے. اور آپ اگر یہ جوز کا نیریٹو سنیں گے، میں ایک وہ کلپ دیکھ رہا تھا، مورگن فری مین جو ہے ہالی ووڈ کا جو ایکٹر ہے، اس نے ظاہر ہے کہ اس کا ایک شو ہے، آئی تھنک شو کا نام ہے ہسٹری آف گاڈ، یہ پتہ نہیں سرچ فار گاڈ سم تھنگ لائک دس. اس میں وہ ایک جو کے ساتھ، جو ریبائی تو نہیں تھا، وہ ایک عام جو تھا، اس سے وہ بات چیت کرتا ہے اور مسیح کے بارے میں پوچھتا ہے. تو وہ جو کہتا ہے کہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہمارا مسیح اس نے ابھی آنا ہے، وہ ڈیوائن نہیں ہے، وہ ایک انسان ہوگا وہ مسیح، اور وہ آ کے یونٹی قائم کرے گا کس میں؟ اسرائیلائٹس میں اور عربس میں. یہ ان کا نیریٹو ہے. اسی لیے ہمیں یہاں موجود ہونا چاہیے فلسطین کے لینڈ میں اس مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے، اور ہم اس کا تھرون بنا رہے ہیں، اور ہم اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. وہ تھرڈ ٹیمپل وہ کہاں بنانا چاہتے ہیں؟ جہاں مسجد اقصیٰ ہے. تو جیوز کے بچے کو یہ پتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہم نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. یہ اصل میں ان کا کلیم ہے. یہ میں آپ کو جیوز کا نیریٹو بتا رہا ہوں اکارڈنگ ٹو واٹ آئی ہیو ہرڈ اینڈ واٹ آئی ہیو ریسرچ. جہاں تک بات ہے قرآنک نیریٹو کی، تو دیکھیں قرآن اس بات پہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر ہیوملیشن اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا بیکاز آف دیئر کرائمس، اور وہ در در جو ہے پھرنے لگے اور ہوم لیس ہو گئے. یہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بنی اسرائیل کو یہ یاد کرایا کہ اگر ابھی بھی تم ایمان لے آتے ہو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو کہ اصل مسیحا ہے، تم ان کو مان لیتے ہو، تو ابھی بھی تمہیں دوبارہ عروج مل سکتا. لیکن وہ کس چیز کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ وہ ابھی تک اس چیز کے خواب دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو اپنے کرائمز نہیں مان رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، ابھی تک ایروگنس میں ہے، ریسزم میں ہے. یہ تو کوئی دوسری بات اس پہ کرنی ہی نہیں چاہیے. کلیئر ہے، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، ان کے بچے میں ایروگنس بھری ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا، ہمیں اس لینڈ میں پراپر سیٹلمنٹ چاہیے، ہم نے مسجد اقصیٰ کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک پیس کی طرف آئیں گے کہ عربس کے ساتھ ہم پیس کر لیں گے، اور پھر ہم پیسفلی رہیں گے سب کے ساتھ. لیکن لینڈ ہمارا، لینڈ پہ کلیم کوئی عربز نہیں کر سکتے، نہ ہی لینڈ پہ کوئی اور جو ہے وہ کمیونٹی کلیم کر سکتی. دس لینڈ بلانگس ٹو اس. اب یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک باپ کے 3-4 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا انتہائی نافرمان، کرمنل مائنڈیڈ، اس نے بہت سے کرائمز کیے، باپ اسے گھر سے نکال دے. اب کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اس گھر میں آ جائے اور یہ کلیم کرنے لگے اپنے بھائیوں کو نکال کے کہ میں نہیں مانتا کہ باپ نے تمہیں یہ جگہ دی ہے، یہ جگہ ابھی تک میری ہے، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. ہاں اگر رہنا ہے ساتھ تو پھر اکٹھے رہیں گے، لیکن وہ میں بتاؤں گا کیسے رہنا. یہ بالکل اسی طرح فلسطین سے بے گھر یہ ہوئے، اور کس وجہ سے ہوئے؟ سورہ البقرہ میں پورا مقدمہ اللہ نے باندھا ہے اور فرد جرم عائد کی ہے ان پہ. اب وہ لینڈ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، کیونکہ مسلمان دے آر دا نیو لیڈرز، دے آر دا کمیونٹی وچ از گوئنگ ٹو لیڈ مین کائنڈ فرام ڈارکنیس ان ٹو لائٹ. دیٹس وائی دا ہولی لینڈ، جو کہ جہاں سب سے زیادہ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں زمین فلسطین پر، وہ مسلمانوں کو دیا. وکٹری گرانٹ کی اللہ تعالیٰ نے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، انہوں نے فلسطین کو دوبارہ جو ہے ٹیمپلرز کے ہاتھوں سے ظاہر ہے آزاد کرایا. کرسچن جو وہاں پر ظاہر ہے اس ٹائم پر جو صلیبی وہاں پر موجود تھے، ان سے آزاد کرایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فلسطین کو آزاد کرایا تھا اگین کرسچن سے، رومن سے، ہرکولیس کے ہاتھوں سے، تو حضرت عمر واز دا ون ہو ایکچولی الاؤڈ جیوز ٹو کم کہ تم آ کر اپنی عبادت کر لینا. ٹالرنس لیول چیک کریں ہمارے خلفاء کا. تو کرسچنز نے اس وقت کہا تھا حضرت عمر کو کہ آپ ہمارے ساتھ پیکٹ کریں کہ آپ جیوز کو یہاں سیٹل نہیں ہونے دیں گے، آپ ان کو آنے دیں عبادت کرنے کے لیے. یہ ایکچولی کرسچنز نے کہا تھا. اور آج یہی تو بات ہے کہ ان کرسچنز کو ہم یہی تو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے بڑوں کی بات کو ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ دے دو. انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ ان کو یہاں سیٹل نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ دے نیو کہ یہ لوگ اگر یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بہت دنگا فساد ہوگا. آج امریکہ کلیئرلی سپورٹ کر رہا ہے، ویسٹرن پاور سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے. وہ کہتے ہیں کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو سیٹل دیئر، دے ہیو دا رائٹ ٹو کلیم دیئر لینڈ اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. اور کس طرح وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کس طرح وہ پیش کر رہے ہیں، ساری باتوں کو وہ آپ کے سامنے. بہرحال ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، فیس بک پہ ہر جگہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو سینسیبل بندہ ہے
وہ کس طرح سے پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں ان کے کرائمز کو، اسٹیٹ آف اسرائیل کے کرائمز کو. تو یہ نیریٹو بہت سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان سے لیڈرشپ چھین لی. بطور سزا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بحیثیت قوم، جیوز میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اس وقت اسٹیٹ آف اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، جو ان کے کرائمز کے خلاف ہیں، جنہوں نے پلے کارڈز پکڑے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن بحیثیت قوم یہ ساری کی ساری قوم مغضوب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم پڑھتے ہیں اس میں مغضوب کا اشارہ جو ہے وہ اس قوم کی طرف ہے، بحیثیت قوم. لیکن ایز این انڈیویجول ان میں سے اچھے لوگ موجود ہیں جو سینسیبل ہیں، جو بس اپنے مذہب کے پیروکار ہیں، اور they have the right, they have the freedom to do whatever they want in their own, according to their own sharia. تو ہمیں اسلام ان سے نفرت نہیں سکھاتا ہے، ایک انڈیویجول سے، بطور انڈیویجول جوز سے ہمیں اسلام نفرت نہیں سکھا رہا ہے، یہ بات ہمیں بہت واضح ہونی چاہیے. لیکن بطور قوم اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ قوم کا اب ڈاؤن فال ہے، یہ اوپر نہیں آنے والی، اور نہ ان کو اب لیڈرشپ ملنے والی ہے، بلکہ زبردستی اب یہ لیڈرشپ کلیم کر رہے ہیں. ان سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی ہے. بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں بار بار، دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ ہم فلسطین سے نکل چکے ہیں یا ہم ہیوملیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ہوم لینڈ نہیں ہے. دے اگین اینڈ اگین کم اینڈ ریکلیم دیئر ہوم لینڈ. اور آج جو دنگے فساد وہاں پر ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم دوبارہ سے فلسطین اپنے پاس لے آئیں اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہم تھرڈ ٹیمپل آف سولomon بنائیں اور اپنے مسیحا کو ویلکم کریں، which according to Muslim scholars is the دجال. جب دجال آئے گا تو اس کو یہودی ویلکم کریں گے. یہ ہمارا نیریٹو ہے، مسلمان اسکالرس کا جو ہے وہ یہ نیریٹو ہے. سو بیویئر. اس وقت ویسٹرن میڈیا بہت دھڑلے سے، بہت پروپیگنڈا کے ساتھ یہ چیز پروموٹ کر رہا ہے کہ اصل میں مظلوم اسرائیل ہے، ان سے ان کا ہوم لینڈ چھن گیا تھا، وہ واپس اپنے ہوم لینڈ میں آئے ہیں بیچارے، اور اب فلسطینی ان پہ ظلم کر رہے ہیں راکٹ مار کے. تو بیویئر آف دیز آئی ول سے ڈسیپٹیو میڈیا، دیز ڈسیپٹیو نیوز، دس نیریٹیو. یو شوڈ بی ایبسولوٹلی اویئر کہ اصل میں اسٹوری کیا ہے. اور ایکچولی دیز آر دا پیپل جو یوسرپرز ہیں، جو ایک دم آ گئے ہیں اس لینڈ میں اور آ کر اب فلسطینیوں کا جینوسائڈ کر رہے ہیں، عربس کو مار رہے ہیں، اس ہوم لینڈ سے نکالنا چاہتے ہیں انہیں. انڈیجنس وہاں کے جو عربز ہیں جو ہزاروں سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اب یہ ان کو آ کے قتل عام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں جگہ دو، نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ، یو ول پے فار واٹ یو ڈن. کلیئرلی وہ کہتے ہیں. تو معاملہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ظالم ہے، اور آج ظلم تو یہ ڈھا رہے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، ان میں کچھ انڈیویجولز ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں اور جو اچھی بات کرتے ہیں، نیوٹرل بات کرتے ہیں. سو ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں بنی اسرائیل کے جو کرائمز ہیں 115 ورس تک بہت ڈیٹیل میں اس کا تذکرہ آیا. سو لیٹس سی کہ ورس 1 نمبر 115 کے آگے کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قبلہ چینج ہوا تو تب بھی انہوں نے بہت مذاق اڑایا تھا صحابہ کا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ نے کہا کہ تم چاہے مغرب کی طرف فیس کرو، مشرق کی طرف فیس کرو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی تم سجدہ کرو گے. یہ اصل میں بات ہے. سو ورس نمبر 116 سے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. جوز میں ایک سیکٹ ایسا بھی ہے جو حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا اس دور میں، اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا جو ہے وہ جب ڈکلیئر کیا گیا تو یہ کرسچینٹی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کو اولاد زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بری ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ سب کا خالق ہے، باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے. نہیں، وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداً پیدا کرنے والا ہے. وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کن فیکون کہتا ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، ان میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، صرف حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے عرش اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے پین اپنے ہاتھ سے بنایا. جس پین کو کہا کہ لکھ دے، اس نے کہا کہ کیا لکھوں میرے رب؟ تو اللہ نے کہا جو کچھ
تو لکھ جو کچھ شروع سے لے کے اینڈ تک ہونے والا ہے اس کو لکھ دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے تھے معراج کے سفر میں، تو ہی ہرڈ دا ساؤنڈ آف پین رائٹنگ۔ اب وہ اس وقت پین کیا لکھ رہا تھا، اس پر علماء کی مختلف رائے ہے کہ ظاہر تقدیر چینج بھی ہوتی ہے، تو پین ہر وقت بزی ہے لکھنے میں، لیکن لوح محفوظ نے جو پین میں لکھ دیا وہ چینج نہیں ہونے والا۔ تو یہ تقدیر کے 4 لیولز ہوتے ہیں نا، ایک لوح محفوظ کی تقدیر ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگی، وہ الٹیمیٹ ہے۔ پھر ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لائف ٹائم ڈکری کی، حضرت آدم کو دکھایا یہ تمہارے بچے جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ ایک ہے ایئرلی ڈکری جو ہر سال چینج ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات، اور ایک ہے ڈیلی ڈکری جو ڈیلی کے ہمارے اعمال اور دعاؤں اور نیکیوں کی وجہ سے کچھ میٹرز ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے قریب آ جاتے ہیں، کبھی رزق بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے تقدیر کی، اس پر میرے پورا ایک کلپ بنا ہوا ہے، البدایہ والنہایہ کی میری سیریز یوٹیوب پہ موجود ہے، اس میں نے تقدیر پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی کن فیکون کے کلمے سے بنی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کائنات کو، ٹائم لیا کائنات نے بننے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ ٹائم درکار تھا، ہیومن بینگز کے لیے ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے ٹائم ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ٹائم ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیس میٹر ٹائم سے بری ہے۔ تو یہ ٹائم کی جو لمٹ ہے یہ انسانوں کے لیے ہے کہ اتنے بلین ایئرز میں بنی، اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کے بنائی، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات میں ایڈ کر دوں، میں نے پچھلی باتوں میں ایک بات نہیں ایڈ کی، کہ یہ بات یاد رکھیں کہ سن 70 عیسوی سے لے کر 1917-1920 تک جو یہودی قوم ہے یہ تتر بتر ہوئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کبھی اسپین میں، کبھی کچھ ایجپٹ میں چلے گئے، کچھ پولینڈ میں، کچھ جرمنی میں، کچھ یورپ میں، کچھ مدینہ میں، ظاہر ہے یہ جو 3 قبیلے مدینہ میں تھے یہ بھی تو کہیں سے آئے تھے نا، کچھ یمن میں چلے گئے، مختلف علاقوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کا اصل ہوم لینڈ ان کے مطابق جس کے کلیمنٹ ہیں فلسطین ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ریگین دیٹ ہوم لینڈ، یہ نیریٹو ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بین الآیات لقوم یوقنون۔ ورس نمبر 118۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ دیکھیں اس کے اوپر کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اوریجنیٹ کرنے والا کائنات کو اللہ ہے، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا اپنے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے یا اوریجنیٹ کرنے کے لیے۔ ہاں اینجلز کو اللہ نے ڈیوٹیز دی ہیں، یہ آنر کے لیے کہ اینجلز کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز دے کے انہیں، ادروائز اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نعوذ باللہ اینجلز پہ یا کسی پہ۔ جبکہ دوسرے جو ریلیجنز ہیں انہوں نے اینجلز کو اور یہ باقی کریچرز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے خدا ہی بنا دی، جیسے گریک میتھولوجی ہے، ہندو میتھولوجی ہے، انہوں نے بہت سے خدا بنا دیے کہ رین کا یہ خدا ہے، کلاؤڈز کا یہ خدا ہے، فائر کا یہ خدا ہے، انڈر ورلڈ کا فلانا خدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام یہ کہتا ہے خدا ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، باقی تمام اس کی مخلوق ہے، جبرائیل بھی اس کی مخلوق ہے، اینجل بھی اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 117 میں کہا کہ یہ بے علم لوگوں نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا آپ سے جس طرح بات کرے خود ہم سے مخاطب کیوں نہیں ہے، یا کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے۔ اب یہ نشانی سے ان کی کیا مراد ہے، یعنی مشرکین عرب اور یہودی یہ دونوں یہ باتیں کرتے تھے جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا، بیسیکلی مشرکین عرب کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کرے یا کوئی بہت ہی بڑی نشانی دکھا دے جس سے ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ جو ان کا کلیم تھا اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دے رہا ہے کہ اسی طرح ایسی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ یہودی بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح کے بہانے کیے تھے، عمل کرنا کوئی نہیں ہے۔ بھائی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے کہ جو شخص تمہارے درمیان 40 سال رہا، جو امی ہیں، ان لیٹرڈ پروفٹ، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا، وہ قرآن سنانے لگ گئے ہیں، اور اللہ ان کو وکٹری پہ وکٹری دیتا جا رہا ہے، اور ان کے معجزات تمہارے سامنے، قرآن سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ پھر شق قمر تمہارے سامنے ہوا، معراج کا سفر اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ معراج کے سفر سے جب واپس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو ابو جہل اور باقی جو وہاں کے چیفز تھے انہوں نے 3 قافلوں کا تذکرہ کیا کہ یہ قافلے آ رہے ہیں 3، میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک قافلے سے تو میں نے پانی بھی پیا ہے جا کے. اور ابو جہل نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ قافلے ابھی آتے ہی ہوں گے. اور بیہولڈ وہ قافلے آ گئے. اور جب ان قافلوں کو دیکھا گیا اور ان سے مطلب تھوڑی بات چیت کی گئی تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حال احوال بتایا تو بالکل ٹھیک تھے. اس پر ابو جہل ایمان لے آیا تھا؟ نہیں. اس نے کہا کہ ویرلی یہ تو بہت بڑا سحر ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، اس نے تو جادو سے باتیں پتہ لگا لی. یعنی جس نے نہیں ماننا، ایروگنس شو کرنی، اس نے نہیں ماننا. آپ اسے جس طرح مرضی ثابت کر دیں تو اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. تو اس لیے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ نشانیاں تو کھول کھول کے تمہارے سامنے ہیں لیکن تم نے نہیں ماننا. ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قد بین الآیات لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں بہت ہیں. سبحان اللہ برادرز اینڈ سسٹر، اگر آپ اپنی لائف کو ہی دیکھیں، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کو کوئی پانا چاہے تو ایک نشانی سے ہی پا سکتا ہے. صرف اپنے اندر جھانک لیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے گا. صرف اپنی لائف کو انالائز کر لیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی طرف صرف دیکھ لیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے گا. نیچر کی طرف دیکھ لیں، اینیملز کی لائف کی طرف دیکھ لیں، ان کی پروگرامنگ دیکھ لیں. دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. جس کو جو نشانیاں دیکھتا ہے اس کو نشانیاں مل جاتی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہ مینشن کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ صرف ڈرانے والے بشیروں و نذیرا، آپ ان کو ڈرا بھی دیں، آپ ان کو ڈرانے سے مراد ہے وارن کر دیں کہ ان کے اعمال کی ریپرکشنز انہیں آئیں گی اور یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ ظلم پر مت اتر آئے، اللہ تعالیٰ انہیں کویسچن کرے گا. تھرو آؤٹ ہسٹری مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آپ دیکھ لیں کوئی بھی سویلائزیشن اٹھا لیں، وہاں آپ کو ہمیشہ اس سویلائزیشن کا فرعون، اس علاقے کا فرعون، ایک خاندان کا فرعون نظر آئے گا. بدماش نظر آئیں گے جو ظلم کرتے ہیں، پروسٹیٹیوشن میں عورتوں کو لگاتے ہیں، گیمبلنگ کرتے ہیں، گیمبلنگ کر کے خود امیر ہوئے جاتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بالکل نہیں پوچھتے ہیں، ان کو مزدور بناتے ہیں، ان سے کام کراتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، روب اور دبدبے اور ڈر کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں اور گینگز بناتے ہیں اور دوسرے گینگز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. یہ تھرو آؤٹ ہسٹری چلا آ رہا ہے. رومن اٹھا لیں سویلائزیشن، یہ منحوس ٹی وی سیریز، گندی غلیظ ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز، میں نے اللہ کا شکر ہے اس کی ایک بھی ایپیسوڈ نہیں دیکھی. آئی ایم ون آف دا فیو جس نے اس کو ایک بھی ایپیسوڈ نہیں دیکھی. لیکن کمپیئر اٹ ود ارطغرل. میں پڑھ رہا تھا ایک پوسٹ کہ گیم آف تھرونز از آل اباؤٹ پروسٹیٹیوشن، اباؤٹ ڈسلائلٹی، اباؤٹ فیملی پالیٹکس، اباؤٹ گیٹنگ دا تھرون، اباؤٹ فلتھی تھنگس. ارطغرل از اباؤٹ لائلٹی، اباؤٹ اسلامک ویلیوز. کچھ لوگ تو خیر ارطغرل کا نام سن کے آگ بگولا ہو جائیں گے. تو بہرحال ان لوگ سے بس معذرت ہی میں کر سکتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چلو کچھ تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہم ٹی وی ڈراموز کا موجود ہے نا ارطغرل کی شکل میں، کچھ تو ہے. اعتراض کرنے پہ ہیں تو اعتراض تو بہت سی چیزوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن چلو کچھ تو ہمارے نوجوانوں کے پاس سیکھنے کے لیے ہے. سو اس لیے یہ جو بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تو ان کا مشن واضح ہو رہا ہے کہ دس از یور مشن بیسیکلی. اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اسی مشن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم وارن کر دیں لوگوں کو اور ہم جو ہے انہیں خیر بھی دکھا دیں، انہیں گڈ نیوز بھی دے دیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں ریوارڈ بھی ملے گا. تو جو بات میں پیچھے کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ تھرو آؤٹ سویلائزیشن ظلم اور انجسٹس ہوتا رہا ہے. اب اس کا سلوشن اسلام کے پاس ہے، ظلم اور انجسٹس کا. یہ آپ یقین کر لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ظلم ہوتا رہا ہے، فرعونیت آتی رہی ہے. تو کون اس کا سلوشن لاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور نبی، تمام نبی. اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں گیمبلنگ اسلام میں حرام ہے، شراب اسلام میں حرام ہے، پروسٹیٹیوشن اسلام میں حرام ہے، فحش حرکتیں، مورالٹی اسلام میں حرام ہے، بیک بائٹنگ اسلام میں حرام ہے. ہاؤ کین یو ایکچولی تھنک کہ اسلام دین حق نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہر خرافات اسلام میں حرام ہے اور پروڈکٹیوٹی کی طرف اسلام لے جاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپس بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
قل ان ہدی اللہ هو الہدی ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. اب یہاں بحیثیت قوم اللہ یہ تذکرہ کر رہا ہے یہود و نصارہ کا. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک انڈیویجول کو کہوں کہ یہ اللہ معاف کرے برا آدمی ہے. یہود و نصارہ میں بھی انڈیویجولز بہت اچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نان مسلمز کی تعریف کی ہے, سیرت میں آپ کو مل جائے گا. بحیثیت قوم اوور آل Jews and Christians will never be happy until and unless you adopt their ways, their culture. آپ ان کا مذہب, ان کا طور طریقہ اختیار کریں, تب تک وہ آپ سے پلیز نہیں ہوں گے. جب تک آپ اسلام میٹھا فالو کریں تب تک وہ آپ کو ویلکم کریں گے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, انہیں نمازیں پڑھنے سے آپ کی کیا ہے, آپ دعائیں کریں, روزے رکھیں. لیکن جیسے آپ اسلام ایز اے سسٹم کی بات کریں گے, سود کی حرمت کی بات کریں گے, گیمبلنگ کے خلاف بات کریں گے, کیسینوز کے خلاف بات کریں گے, ربا کے اکنامک سسٹم کے خلاف بات کریں گے, تو بس دیٹس اٹ. تب سے آپ کے ساتھ دشمنی شروع ہے. حجاب کے خلاف, حجاب کی بات کریں گے اور امورالٹی کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے. اس لیے اللہ کی بات کہ جب تک آپ ان کے تابع نہیں ہو جائیں گے وہ خوش نہیں ہوں گے آپ. اس لیے ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرو. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے, اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار. اللہ اکبر. آج جو مسلم سٹیٹس کی کنڈیشن ہے, تمام مسلم ممالک جس طرح ہیوملیشن کا ہم شکار ہو چکے ہیں, کیا یہ آیا ہم پہ فٹ نہیں ہوتی کہ اگر علم آنے کے باوجود بھی پھر بھی تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے رہے تو اللہ کے پاس نہ کوئی آپ کا ولی ہوگا نہ کوئی مددگار آپ کا ہوگا. کیا آج یہ سچویشن نہیں ہے برادرز اینڈ سسٹر؟ کیا آج ہم ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہو چکے ہیں؟ ہمارے دلوں میں ڈر ہے, سیدھی سی بات ہے, اور ہم مجال ہے کہ کوئی ایکشن لے لیں, کوئی ملٹری ایکشن لے لیں. اللہ کے علاوہ کیا کوئی ولی اور مددگار ہو سکتا ہے ہمارا؟ لیکن آج ہم نے انہیں اپنا ولی اور مددگار بنایا. یہ آیا ورس 120 سورہ البقرہ, اس پر غور کریں آج کل کے حالات کے پس منظر, اور اس کو سنائیں لوگوں کو, اویئرنیس کریٹ کریں کہ وی نیڈ ٹو ڈو توبہ, وی نیڈ ٹو ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز آور ولی اینڈ ایز آور نصیر. یہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ, اور اپنے لیڈرز کو, اپنے حکمرانوں کو, اپنی آرمی کو ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ ورڈز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ان کو نصیحت کرنی چاہیے, ہمیں خروج نہیں کرنا چاہیے. خروج ہمارے منہج سے نہیں ہے, لیکن علماء کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری کہ اپنے لیڈر کو کویسچن کریں, اپنی آرمیز کو کویسچن کریں, انہیں یہ احساس دلائیں کہ یہ کرو, یہ ہے کام ہونے والا. اس کی اویئرنیس کریٹ کریں, ٹیگ کریں گورنمنٹ آفیشلز کو, ٹیگ کریں آرمی کے آفیشلز کو, تاکہ کیا پتہ ان میں غیرت بیدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. سو یہ ہے بیسیکلی کام کرنے کا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں, کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے موقع پہ کتاب پڑھی جا رہی ہے, یا کوئی فوت ہو گیا ہے تو قرآن خوانی ہو رہی ہے, یا جو ہے وہ برکت کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے, کوئی نیا گھر خریدا ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور اس کے بعد قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, اور نہ قرآن کے کسی میسیج کو لینا ہے. یا بیٹی کی شادی ہو رہی تو سر پہ قرآن رکھ دیا اور اس کے بعد قرآن دور دور تک نہیں ہے. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں, اسے تجوید کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ, اچھے ماحول میں پڑھیں, اس کو پروٹوکول دے کے پڑھیں, اس پر عمل کریں, تدبر کریں, اللہ سے دعا کریں کہ میں اس میں عمل کروں. وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جیوز جو تورا کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے, یعنی جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, توحید کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, وہ حق ادا کرتے ہیں. اس کو جب وہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں رسول اللہ کو. بہت سے یہودی رہبائز نے اس دور میں اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ کو دیکھ کے. تو اس لیے یہ اشارہ ہے ان کی طرف کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی, یعنی قرآن پر, اور جو قرآن سے کفر کرے گا وہ نقصان خود اٹھائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن سے کفر کرنا اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا, تو وہ پھر اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا ہے, وہ پھر ایکسپیل ہوگا.
دنیا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ لینڈ جس مرضی کو دے، فلسطین جس مرضی کو دے، نعمت جس مرضی کو دے، لیڈرشپ جس مرضی کو دے، ہم کون ہوتے ہیں کویسچن کرنے والے؟ تو یہی تو بغض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کیوں لیڈرشپ مل گئی اور عربز کیوں فلسطین میں آ کر جو ہے وہ مقیم ہو گئے؟ تو سوچنے کی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا لینڈ ہے، میں جس مرضی کو دوں۔ تم لوگوں نے جب اللہ سے کفر کر لیا، قرآن کا انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، وائی یو شوڈ ہیو دا لینڈ، وائی یو شوڈ ہیو دا لیڈرشپ؟ لیکن وہ برداشت نہیں کر رہے اپنی شکست، اور وہ بار بار جو ہے وہ اس نیریٹو پہ آ رہے کہ نہیں یہ سب ہمارا، ہم نہیں برداشت کرتے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آگے نا وہ آیا بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ ابھی بھی یہ آیا اپلیکیبل ہے ان کے لیے کہ ابھی بھی مان جاؤ، ابھی بھی قرآن پر ایمان لے آؤ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ سب کچھ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بڑی ہی امپورٹنٹ آیا ہے، اسپیشلی جو آج کے مسلمان ہیں، ضعیف الاعتقادی کا جو شکار ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے بڑے ہمیں معاف کروا لیں گے، ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ اس کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ خود اجازت دے شفاعت کرنے کی۔ جیسے ہمارے نبی کو اور نیک لوگوں کو اللہ اجازت دے گا کہ سفارش کرو، لیکن جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا اور جس کی وہاں پر اس میدان حشر میں اوقات ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے، جس نے آج تک جو ہے وہ شرک کیا ہے، اللہ اس کو کیسے اجازت دے سکتا ہے سفارش کی؟ تو بنی اسرائیل کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم بخشائے ہو، تمہاری سفارش کر لے گا کوئی، تمہارا پیارا کوئی جو ہے وہ تمہیں اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لے گا تمہارے کرائمز کی وجہ سے؟ تمہارے جو کرائمز ہیں ان کو کویسچن نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا تم سے، نہ ہی کوئی شفاعت نفع بخش ہوگی، اور کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو نہیں نجات دلا سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ وہ دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا کنگ آف دس یونیورس، ارتھ پہ بھی اور اس دن بھی، ہر جگہ اللہ کنگ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو اور عمل کی طرف آؤ، باتیں نہ کرو، عمل کرو، اور جھوٹی امیدوں پر نہ بیٹھے رہو فولس پیراڈائز میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ۔ اچھا یہ جو اب پورا پیسے شروع ہو رہا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ جوز کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ٹاپ فگر ہے۔ Abrahamic religions میں ظاہر ہے it starts from Judaism, then Christianity and then Muslims. All three are ان کی جو لڑی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اب یہ دعائیں سننے والی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر کسی نے دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے نا، اور دعا ہوتی کیا ہے اور دعا کیسی کرنی چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعائیں جو قرآن میں مینشن ہوئی ان پہ تدبر کرے، غور کرے۔ ایک دعا بتاتا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ میری اولاد میں سے نمازی لے کر۔ کیا ویژن ہے، کیا ویژن ہے۔ ہم نے کبھی یہ دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے کوئی زانی نہ ہو، یا اللہ میں زانی نہ ہوں، میری اولاد میں سے کوئی زانی نہ ہے، یا اللہ میں شریف ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں، میری اولاد میں سے سارے فرما بردار ہوں، یا اللہ میں نمازی ہوں، میری اولاد میں سے سارے نمازی ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ واٹ آ دعا، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، مومنین کو معاف کر، کب؟ یوم حساب کرتے، اور میری دعا قبول کر۔ دس از کالڈ دعا، دس از کالڈ ویژن۔ سو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، ورس نمبر 124، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از کلیئر کٹ ان دس۔ اللہ سیز کہ ابراہیم جسٹ بیکاز وہ تمہاری اولاد ہیں دیٹ ڈزنٹ گیو دیم اینی لیڈرشپ۔ اگر وہ میرے فرما بردار ہوں گے، نیک ہوں گے تو ضرور، لیکن ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل رپلائی بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔
تو یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ساری آزمائشوں میں پورے اترے، اتنی آزمائشیں ہوئی ہیں، اتنی آزمائشیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ ہی از دا گریٹسٹ مین. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب 7th ہیون میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا او نوبل سن اینڈ او نوبل پروفٹ، اے میرے پیارے بچے، بیٹا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح سے ٹیسٹ کیا. ہجرت بھی کی انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے. انہوں نے اسکارچنگ ہیٹ برداشت کی. بیٹے کے گردن پہ چھری بھی پھیر دی، 6 سال کے بیٹے کی گردن پہ، یہ اسماعیل علیہ السلام. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کر دیا دمبے کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کی ہر طرح سے باپ کے تھرو آزمائش ہوئی ہے، قوم کے تھرو، نمرود کے تھرو. یو کین کوٹ سو مچ تھنگس. لیکن جب وہ ایک آزمائش میں کامیاب ہوئے، سبحان اللہ، تو اللہ نے کہا اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. ناؤ یور ٹریننگ از ڈن، ناؤ یو ول لیڈ پیپل. اینڈ ہی از دا لیڈر آف ہیومینٹی. کیوں؟ کیونکہ ان کی اولاد میں سے انبیاء کنٹینیوس انبیاء ہیں. ان کی اولاد میں سے سارا صدقہ جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو لیڈرشپ ڈیمانڈس پین. یو ہیو ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. ایسے لیڈر نہیں بنتا. اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اوبیسلی آپ کو ٹیسٹ ٹرائل سے گزرنا پڑے گا. اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں اللہ ہمیں ان میں کامیاب کرے اور اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی. بیت اللہ کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ یہ ثواب کی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے. ڈیفینیٹلی ثواب کی جگہ. یہاں نماز پڑھنے کا ایک اسپیشلی ثواب ہے. امن کی جگہ ہے اور امان کی جگہ. ایون قریش وہاں پر بدامنی نہیں کرتے تھے جو کہ مشرک تھے. ثابت ہو گیا کہ مکہ تھرو آؤٹ ہولی لینڈ رہا ہے اور وہاں امن امان ہی قائم رہا ہے، الا یہ کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو گئی اور خون ریزی وہاں ہوئی ہے. لیکن تھرو آؤٹ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس، جتنی بھی سینچریز کی طرف ہم نظر دوڑا لیں، مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بڑے سے بڑے مشرک بھی اگر رہے ہیں اس شہر پہ قابض تو انہوں نے بھی لڑائی وہاں نہیں لڑی. تو یس، یہ امن اور امان کی جگہ بنائی. تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، اس سے مراد ہے یعنی کہ وہاں پر 2 نفل پڑھو. ہم عمرہ کے بعد وہاں پہ 2 نفل پڑھتے ہیں طواف کے بعد جا کر. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. امیجن اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی صفائی کر رہے ہوں گے، قبلہ ظاہر کعبہ تعمیر کر کے، تو دور دور تک کوئی نہیں تھا. پہاڑ تھے، صحرا تھا، بنجر زمین. آج اگر وہ دیکھ لیں، اور ڈیفینیٹلی اللہ انہیں دکھاتے تو ہوں گے، یہ میری رائے ہے، آج اگر وہ دیکھ لیں کروڑوں لوگ، وہ کہتے ہیں نا نیو یارک از دا سٹی وچ نیور سلیپس، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ از دا سٹی وچ نیور سلیپس. ہر وقت طواف ہے، ہر وقت طواف. کروڑوں بندہ، کروڑوں سے بھی زیادہ سال میں آتا ہوگا. اور حج کے موقع پہ لاکھوں بندہ آتا ہے، عمرہ پہ لاکھوں بندہ آتا ہے. تو یہ اتنی رونق، اتنا آباد کیا، ایسی دعا قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اٹ از ان امیجنیبل. جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، کبھی وہ یہ آیات کعبہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں اور حضرت ابراہیم کی سٹوری پڑھیں، ان کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوگی. یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن دعاؤں میں سنسیریٹی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام والی تڑپ ہونی چاہیے. پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، رونق لگائی مکہ میں، امن و امان قائم کیا مکہ میں. اور آج ہم دیکھیں کہ مکہ میں کتنے لوگ جاتے ہیں اور کیسا آباد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو. ایک برکت والی جگہ بنائی ہے اور وہاں پر مجال ہے کہ کوئی لڑائی یا کوئی اس طرح کی بدمزگی پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہیز پروٹیکٹیڈ ہز لینڈ. سو وی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ دوبارہ وہاں کی زیارت کرائے، آپ سب کو بھی. آج ہم یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے ورس 125 پہ. جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور یوتھ سے میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو، اسپیشلی سورہ البقرہ کو سمجھیں. You need to go back to your roots. You need to realize who you are and you need to own your religion. That's my message to you. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اب ہم سورہ البقرہ کو ہر ویک میں 1 یا 2 کلاسز انشاءاللہ کوشش کریں گے 2 کی، بٹ 1 تو لازمی ہے. 1 کلاس ہم ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے.
ٹل دین ٹیک کیئر، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.